अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज अभी ऊपर आया चाहता है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और बड़ी ही अच्छी आवाज़ आ रही है। दूर एक बस खड़ी है जो ऑफिसर्स को लेने के लिए आई हुई है। अभी 6 बजे हैं और बाकी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अभी सारे सो रहे हैं और मैं जागी हुई हूँ, मैं उठ गई हूँ और मैंने कहा कि दो दो बातें कर लें आप लोगों के साथ हैं। अब तो ये नेटवर्क आ गया तो कैसी मज़े की बात हो जाती है कि कहाँ से बात की जाती है और कहाँ पे पहुँच जाती है ना। और मैंने कल कहीं पढ़ा कि वो हमारे ज़माने में अच्छा था, बस ना कोई 4G था ना कोई 3G था, बस एक अब्बा जी थे और एक चपेट लगाते थे तो नेटवर्क आ जाता था। जी हाँ, हमारे ज़माने बहुत अच्छे थे। मुझे अभी तक याद है हम लोगों ने दीवारों पे चढ़ना, हमने दरख्तों पे चढ़ना और जामुन लगे होते थे, लोकाट लगे होते थे, हम दरगई में होते थे जब अब्बू की पोस्टिंग होती थी और सारा सारा दिन यही कुछ करते थे, ख़ास तौर पे छुट्टियों में। टीवी भी नहीं वहाँ सही आता था, उस ज़माने में आना शुरू हुआ था लेकिन सही नहीं आता था। मुझे अभी तक याद है वो जो चाँद पे गए थे ना नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह और उन्होंने चाँद पे पहला कदम रखा था, तो हमारे यहाँ टीवी नहीं आता था। उस एरिए में कोई मसला था, टीवी तो करीब करीब आ चुका था, तो हम कहीं जाके देखते थे कि चाँद पे पहला कदम रखा है और कैसे रखा है। वो ज़माने क्या ज़माने थे। बस एक ही कार्टून होता था और वो देखना और उसी में बड़ा खुश होना। प्रोग्राम्स होते थे, इकट्ठे मिलके देखते थे और कोई चैनल्स ही नहीं होते थे, वही देखने होते थे। और मेरी नानी अम्मी नहीं मानती थी बिल्कुल कि ये चाँद पे इंसान गया, कहती थी ये सब झूठ है। वैसे बाद में प्रूव भी करने की लोगों ने कोशिश की है कि ये झूठ है। अब आप बताएं झूठ है कि सच है? अब ये तो अल्लाह जानता है क्योंकि सब कुछ फेक बन जाता है। मैंने एक प्रोग्राम देखा था, उसमें तो उसने बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रूफ किया था कि ये जो है ना, ये चाँद पे नहीं गए, ये इन्होंने ज़मीन पे ही सारी शूटिंग वूटिंग करके ना, तो बस लहू लगा के शहीदों में नाम पैदा कर लिया हुआ है। तो कोई नहीं जा सकता। बहरहाल अल्लाह ताला जानता है ये सारी बातें, हम तो बस बात ही कर सकते हैं और बात वो जो अच्छी हो, बात वो जो दूसरा सुन ले, ऐसी बात करें और ऐसा इंसान बने कि दूसरा आपको सुने और ऐसे सुने कि दूसरा आपके साथ बैठ के अपने मसाइल, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करे। जब कोई आपको बता रहा है कोई बात तो फिर सुने उसकी बात। आपसे वो कोई प्यार करता है, आपसे कोई शेयर करता है ना, तो ये कितनी अच्छी बात है। ये मैंने कहीं पढ़ी है तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो बस कल जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, मुझे अभी याद आया, सुबह सुबह देखें याददाश्त का क्या हाल है। मैंने बताया था ना कि कामरा में हम कॉन्सर्ट होता था, वहाँ पर जाते थे और अपने एयरफोर्स में ही होता था, बड़ा अच्छा लगता था। तो नुसरत फ़तेह अली आया था, तो वो नुसरत फ़तेह अली नहीं आया था, मुझे अभी याद आया, वो तो आबदा परवीन थी। देखें याददाश्त का क्या आलम है। ये तो मुझे सुबह याद आ गया, मैंने कहा मैं अभी तरदीद कर लूँ। जो कामरा में रहे होंगे वो कह रहे होंगे नुसरत फ़तेह अली कब आया था, वो तो कामरा में नहीं आया था। अब वो बैठे सोच रहे होंगे कि वो हमने कैसे मिस कर दिया, नुसरत फ़तेह अली कामरा में आया, हम भी तो कामरा में इतना अरसा रहे हैं, हमें तो नहीं पता चला। नहीं जी नहीं, वो आबदा परवीन थी और आबदा परवीन बहुत हसीन और ख़ूबसूरत गाती हैं और गा रही थी, सर धुन रही थी ऐसे ऐसे। और अब्दुल्ला मुझसे पूछ रहा था, मेरा बेटा जो कोई छोटा सा था, मैंने बताया था ना कि छोटे बच्चों को क्या इंटरेस्ट होता है, हम भी ले गए आबदा परवीन के पास उसको सुनाने के लिए। पहले तो वो कहता रहा कि ये कौन है, कब शुरू होगा, कह रहा था प्रोग्राम कब शुरू होगा। मैंने कहा ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। फिर काफ़ी देर बाद कहता है ये लड़का है कि लड़की है। बोर हो रहा था ना बेचारा। तो बच्चे जो है ना वो बोर हो तो फिर ऐसी बातें प्यारी प्यारी करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि इनकी सोच क्या है ना। अब इनकी सोच तो अल्लाह ही जाने की क्या होती है, लेकिन कुछ ना कुछ हम भी जान सकते हैं अगर हम कोशिश करें तो। अब जैसे ना मैंने कल भी बताया था आपको कि वो मोहम्मद का तो ख़रदान निकल आए हुए हैं, जो निकलते होते हैं 7 साल की उम्र में। तो अहमद अभी 7 साल का हुआ है। तो कल भी पूरा दिन यही इंतज़ार में रहा है कि बस मेरा दादो दांत निकल नहीं वाला है। अब उसके लिए दांत इतना इम्पोर्टेंट है, पहला दांत वो हिल रहा है उसका।
اس کی باتیں جو ہے نا وہ اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ نے کہا تھا کیرم کھیلنا ہے، پھر مجھے کیرم کھلایا. آپ نے کہا تھا لوڈو کھیلنی ہے. اب اس کی زندگی جو ہے نا وہ انہی چیزوں کے ارد گرد ہے. چھوٹا سا بچہ ہے، کھانا کھانا ہے. اب آپ کھانا کہہ رہی ہیں کھائے، نہیں کھایا جاتا مجھ سے یہ کھانا. پھر میں نے کہا میں آپ کے دانت کہیں ڈینٹسٹ کے پاس جا کے نا موٹے والے دانت لگوا دیتی ہوں، آپ کے دانت ہی بہت چھوٹے ہیں. میں نے ایک دن اسے پوچھا کیا بات ہے، آپ کھانا کیوں نہیں جلدی کھا سکتے ہو؟ کہتا ہے دانت بہت چھوٹے ہیں. سویٹ نا، واقعی دانت بہت چھوٹے ہیں. اب ہمارے دانتوں کے مقابلے میں تو ایک 7 سال کے بچے کے دانت بہت چھوٹے ہیں نا، بیچارہ کیسے کھائے؟ تو کھایا نہیں جاتا مجھ سے. میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ آپ کے دانت بڑے ہو جائیں گے. کہتا ہے اچھا ہو جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں نا، دیکھو ہمارے بھی ہو گئے ہیں. تو کئی بچوں کی باتیں اتنی پیاری ہوتی ہیں، کیسے دل پہ لگتی ہیں. میں نے بتایا تھا پرسوں ہم لوگوں نے ہوم الون 1 دیکھی تھی. یہ میرے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو دیکھتے تھے، میں بھی ساتھ دیکھتی تھی. کل پھر انہوں نے مجھے کہا آئے ہوم الون 2 دیکھتے ہیں. پھر ہوم الون 2 انہوں نے مجھے رات کو دکھائی ہے، اور پھر مجھے بار بار بتاتے ہیں یہ دیکھیے دادو یہ اس نے ایسے کیا، یہ دادو. اچھا پھر مجھ سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں. اب ان کی انگلش بہت اچھی ہو گئی ہے. یہ بچے جب انگلش کے پروگرامز دیکھتے ہیں اور کارٹونز دیکھتے ہیں اور یہ فلمیں دیکھتے ہیں نا، تو ان کی انگلش اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ میں حیران ہوتی ہوں. میں سوچتی تھی ان کو تو سکھانی پڑے گی، لیکن وہ تو ایسے مزے میں آپس میں بھی بول رہے ہیں. حالانکہ وہ کوئی ان کا اسکول وہ والا نہیں ہے، کوئی بہت ہی زیادہ انگریزیوں والا. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ سیکھ لیا یہاں پر انگلش، اور اتنی اچھی بولتے ہیں. اور پھر مجھ سے پوچھتے ہیں اس لفظ کا کیا مطلب ہے. اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی نا تو پوچھتے ہیں. کتنی اچھی بات ہے. میں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ بچے جو ہے نا کتنے سمجھدار ہیں. تو اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی تھا. دیکھیں جی یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہمارا امریکہ کا صدر تھا، یہ پہلے کہاں تھا اور اب کہاں ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اب وہ کہاں چلا گیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے نا کہا کہ جو میرا ہوٹل ہے نا اس میں آپ لوگ کر لیں، شوٹنگ کر لیں اس فلم کی، بس مجھے ایک چھوٹا سا رول دے دیں. تو اس نے چھوٹا سا رول لے لیا، اور وہ فلم جو ہے تو وہ اتنی ہٹ ہو گئی. اور پھر بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ دیکھیں جی کہاں پہنچ گیا، تو صدر بن گئے صاحب جی، اور اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں. تو زندگی تو ایسی ہی ہے، کبھی یوں تو کبھی یوں ہے نا. دیکھیں یہاں سے اوپر گیا کہاں، اور کتنے اس نے محلات اور کیا کیا کچھ سونے کے اور پتہ نہیں کیا کیا تصویریں میں اس کی دیکھتی تھی کہ کیا شاندار گھر ہے اس کا اور کیا ہے. اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے. ایک دن کوئی خبر آ جائے گی کہ اللہ میاں کے پاس چلا گیا ہے. تو زندگی ایسی ہی گزر جاتی ہے، جتنے بھی سارے تھے کہاں کہاں تھے اور اب کہاں ہیں. تو بس ایسے ہی ہے، زندگی گزر جاتی ہے. اور بچے جو ہیں تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یادیں رہ جاتی ہیں. جیسے میرے پاس اب یادوں کا ذخیرہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں شیئر کروں. پتہ نہیں سب کے پاس ہی ہوتا ہوگا ہے نا، اتنے ذخیرے تو سب کے پاس ہیں، پر کچھ لوگ شیئر کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. کچھ کہہ پاتے ہیں، کچھ نہیں کہہ پاتے. تو ابھی یہ جو بچے ہیں نا یہ مجھے بہت کچھ کہنے سننے پر مجبور کر دیتے ہیں. اتنی یہ پیاری باتیں کرتے ہیں نا کہ میں کہتی ہوں اچھا یہ میرے بچے بھی ایسے کرتے ہوں گے. لیکن اس وقت سوچا نہیں، اس وقت غور نہیں کیا. اس وقت تو اتنی آپا دھاپی کا زمانہ تھا، بھاگم دوڑ تھی. ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، اور بس پھر یوں ہی زندگی کی شام ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا. تو میں بچوں کو آج کل نا اردو بھی سکھا رہی ہوں. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، لوڈو کھیل رہی ہوں نا تو اس پہ 1 2 لکھا ہوا ہے، 1 2 3 4. تو میں نے انہیں کہا ہے کہ اب آپ لوگوں نے یہ 1 2 3 4 نہیں بولنا، آپ نے 1 2 3 4 بولنا ہے. اور اب میں ان کو سکھا رہی ہوں، اور روز جو ہے میں ان سے سنتی ہوں، اور کون سی پہ آ گئی، کون سے نمبر پہ آ گئی، 4 پہ آ گئی، 5 پہ آ گئی، 3 4 نہیں بولنا بالکل. تو شروع میں تو تھوڑی ان کو مشکل پڑی، لیکن اب یہ ہے کہ وہ ان کو پتہ چل گیا کہ جب لوڈو کھیلنی ہے نا تو ہم نے اردو کے ہند سے بولنے، اردو بولنی ہے، اردو کی گنتی کرنی ہے. کتنی ضروری ہے نا یہ بھی. ہم اردو کو بھولتے ہی چلے جا رہے ہیں. اتنی پیاری زبان ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنی پیاری جس کی کوئی حد نہیں. میں کیا کروں، مجھے بڑی پسند ہے. جیسے مجھے اپنا یہ پاکستان بہت پسند ہے، جیسے مجھے اپنی یہ فورسز بہت پسند ہے، جیسے مجھے اپنا یہ جہاز بہت پسند ہے. اب اتنی اچھی اچھی جگہیں ہیں، اور ایک اور جگہ بھی جہاز لگا ہوا ہے، لیکن وہ نقلی ٹائپ جہاز ہے. اور کئی جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن مجھے یہ جگہ اور یہ جہاز بہت پسند ہے. بس میرا دل کرتا ہے کہ میں ادھر ہی آ کے بناؤں. مجھے ایئر فورسز بہت پسند ہے، مجھے اپنا پاکستان بہت پسند ہے. کوئی پاکستان کے خلاف بات تو کر کے دیکھے نا میرے سامنے. پاکستان میں کچھ نہیں رہا، اب تو باہر چلا جانا چاہیے. کوئی میرے سامنے یہ کہہ کے تو دیکھے نا، جس نے سارا کچھ دیا ہے اور آپ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں.
پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان کی وجہ سے ہی جو ہے نا ہماری شناخت ہے۔ باہر جائیں نا، جو مرضی کریں، جتنا مرضی پیسہ کما لیں، جتنے مرضی عیاشیاں کر لیں، جتنے مرضی امیر ہو جائیں، پر آپ غریب ہیں۔ میں باہر والوں کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اداس ہو جائیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ میرے دل کی بات ہے، میرے دل کی آواز ہے۔ مجھے بھی موقع ملے باہر رہنے کے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا میں نے بالکل نہیں رہنا، میں نے اپنے پاکستان میں رہنا ہے، میں نے اپنی پاک سرزمین میں رہنا ہے، میں نے ادھر ہی رہنا ہے اور ادھر ہی مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ جہاں جہاں بھی ہیں۔ لیکن دیکھیں سچی بات ہے، آپ بھی بتائیں نا، یاد تو آتی ہے نا اپنے ملک کی، اپنے پاکستان کی، اپنے اردو کی۔ اردو نہ بھولیں۔ میں نے بڑی محنت کی ہوئی ہے بچوں پہ، اردو پہ۔ میں بلیک بورڈ پہ ان کو روز ایک کوئی محاورہ، کوئی شعر لکھ دیتی تھی میرے لاؤنج میں، اور صبح اٹھتے ساتھ ہی ان کی نظر پڑتی تھی۔ تو یہ محنت کرنی پڑتی ہے ہر جگہ پہ۔ ابھی یہ محمد ہے نا، تو اس کی امی کہنے لگیں کہ یہ نا ذرا اردو سے بھاگتا ہے۔ اب میں نے دیکھا کہ یہ بیٹھ کے ہوم ورک کرتا ہے اور یہ اردو کو نہیں پکڑتا۔ ایک دن گزر گیا، میں نے لفٹ نہیں کرائی، کہتا ہے میں ابھی میتھس کر رہا ہوں، میں ابھی انگلش کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ احمد بیٹھ گیا، اس نے میرے ساتھ کر لیا کام۔ پھر محمد کو میں نے کل کہا، میں نے کہا لاؤ ابھی اپنی اردو لاؤ رہا، تو نہیں دادو ابھی رہنے دینا، ابھی میں ذرا میتھس کر رہا ہوں۔ پھر مجھے کہتا ہے اچھا، میں نے کہا نہیں لے کے آؤ۔ اچھا، شکل بن گئی اس کی، کوئی اس کو پسند نہیں آئی یہ بات۔ کافی دیر بعد بک لا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا پینسل کا ہے، وہ پینسل تو نہیں مل رہی۔ میں نے کہا ابھی تھی ایک پینسل، وہ تو احمد نے لے لی ہے۔ میں نے کہا جاؤ پینسل لے کے آؤ۔ تو ڈبے میں سے نکال آیا پینسل، اس کا دل نہیں کر رہا تھا۔ تو یہ بچوں کا جہاں دل نہیں کرتا تو پھر وہاں ان کا دل لگانا پڑتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو بٹھایا، میں نے بڑے پیار سے، پھر ہم نے پورا ایک پیراگراف لکھا، اس کو میں نے بتایا، اور اتنی جلدی وہ سمجھ گیا نا، اور اتنا اچھا اس نے لکھا۔ میرا کمرہ اس پہ لکھنا تھا، ایک آدھ لائن تو انہوں نے دی ہوئی تھی اور باقی ہم نے خود بنانی تھی۔ تو پھر میں نے بنائی، اور پھر میں نے کہا کہ چلو ابھی ہم باہر چلیں گے، اور پھر ہم اس جہاز پہ چڑھیں گے۔ اس جہاز پہ چڑھنا اس کو بہت پسند ہے۔ اور بڑے جو کرتے ہیں نا، چھوٹے بھی وہی کرتے ہیں۔ یہ احمد چھوٹا ہے، میں اسے کہتی ہوں اوپر نہیں چڑھنا، اوپر سے گر جاؤ گے، لیکن نہیں جی، محمد چڑھا ہے تو مجھے چڑھائیں۔ کل پھر اس نے میری مدد سے اوپر چڑھائی کی، اوپر چڑھتا رہا، بھاگم دوڑ کرتے رہے۔ اور پھر جب اترنے کا ٹائم آیا تو پھر مجھے آوازیں دی، میں ادھر ہی واک کر رہی۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آ جائیں اب ہمیں اتار دیں۔ تو محمد تو اتر آتا ہے، چھوٹا والا ذرا نہیں اترتا۔ پھر میں اسے کہتی ہوں آپ کا دانت ٹوٹ جائے گا، یہ جو نکلنے والا ہے، بہت خیال کرو۔ آج کل وہ دانت جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے۔ ابھی بھی صبح اٹھ کے مجھے کہے گا دیکھیں اور نکلنے لگا ہے، بس ابھی بس نکل ہی آئے گا، اب دیکھتے ہیں کس دن نکلتا ہے، لیکن وہ دن اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگا۔ بچوں کے لیے کون سے دن امپورٹنٹ ہوتے ہیں یہ بچوں کو پتہ ہوتا ہے نا، ہمارے لیے کون سے دن امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ مختلف چیزیں ہوتی ہیں ہر ایک کے لیے۔ ہمارے لیے کون امپورٹنٹ ہے، بچوں کے لیے کون امپورٹنٹ ہے۔ اب اس کے لیے گاڑیاں امپورٹنٹ ہیں، اور دوسرے کے لیے، محمد کے لیے ڈائناسورز امپورٹنٹ ہیں۔ دونوں کی پسند فرق ہے۔ ایک چھت تلے رہتے ہیں، ایک ساتھ پلے بڑے ہیں ماشاءاللہ، اور سب کچھ ایک ساتھ ہو رہا ہے، لیکن دونوں کی پسند فرق ہے اور دونوں مختلف ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ایک شان ہوتی ہے۔ آپ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ بچوں کو بدل نہیں سکتے، جو جیسا ہے نا وہ ویسا ہی رہے گا۔ ہاں، کچھ نہ کچھ آپ اقدار ان کو، اخلاق ان کو بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، وہ بڑی جلدی پک کرتے ہیں اور ایسے سیکھتے ہیں نا فٹافٹ کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب انہیں پتہ ہے کہ اس وقت دادوں نے لیٹنا ہے، 9:30 بجتے ہیں نا تو کہتے ہیں سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، جلدی جلدی سے دودھ پی لیں، دانت برش کر لیں، چلیں، اور دادی جان کے ساتھ اب بیٹھ کے ہم نے کہانی سننی ہے۔ کل پھر ہم نے وہی والی فلم ڈسکس کی دوبارہ سے، ابھی پوری نہیں دیکھی کیونکہ سونے کا ٹائم ہو گیا تھا، تو اب ہم صبح دیکھیں گے ہوم ورک کے بعد۔ انسینٹیو دینا ہوتا ہے نا بچوں کو، بچے بڑے معصوم ہوتے ہیں اور چھوٹے ہوتے ہیں اور پیارے ہوتے ہیں، اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے نا کہ بچوں کو پیار کر کے اور ان کے ساتھ باتیں کر کے بہت ہی مزہ آتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی یہ چیز ضرور انجوائے کریں۔ اگر آپ لوگوں کے بچے ہیں اور وہ کہیں ہیں بلاتے ہیں تو ضرور جائیں۔ میں نہیں آ رہی تھی، میرا گھر چھوڑنے کو نہیں دل کرتا، ہم بزرگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر ابو کو ہم نے بہن کی طرف شفٹ کیا ہے، کیونکہ وہ جو کام والا ہے وہ 6 مہینے بعد چھٹی پہ جاتا ہے۔ شان ہمارا بہت پیارا بچہ ہے، اللہ اس کو زندگی دے، اور میرے لیے تو وہ نعمت ہے، اور میں اس کے لیے اتنی دعائیں کرتی ہوں نا۔ تو وہ بہت اچھا پیارا ابو کا خیال رکھتا ہے، تو وہ پھر چھٹی پہ جاتا ہے تو پھر امی ابو کی کو ادھر شفٹ کر دیتے ہیں بہن کی طرف۔ تو اب ابو کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ، بھائی میں نے واپس اپنے گھر جانا ہے۔ تو آج شان انشاءاللہ واپس آ جائے گا، تو
میری بھی شاندار واپسی ہو جانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، واپس اپنے گھر میں جا کے کھولوں اور اپنے گھر کو دیکھوں. تو اپنا گھر اچھا لگتا ہے سب کو، بزرگوں کو. اب ابو بھی کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر بڑے سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر جانا ہے. تو وہ گھر تو ابو کا ہے، تو ان کا دل وہیں پر لگتا ہے، وہ کہیں نہیں جاتے. بھائی بھی بلاتے ہیں، وہ پنڈی میں ہیں دونوں بھائی، تو وہ بلاتے ہیں ہمارے پاس رہیں، کہتے ہیں نہیں یہ میرا اپنا گھر ہے. تو اللہ سلامت رکھے انہیں، اپنے گھر میں ہی بزرگوں کو اچھا لگتا ہے. تو واقعی یہ بات تو صحیح ہے. یہ بھی سامنے ہیں بزرگ، دو میاں بیوی ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں. تو کل ان سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، یہاں بیٹھی ہوتی ہے، تو پھر کہنے لگی کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور بس 2 سال ہو گئے شادی کو، تو بچے نہیں ہیں، تو بس آپ دعا کریں. میں نے کہا بالکل، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ میرے پوتوں کو دیکھ رہی تھی نا، میں ان کے ساتھ کھیل رہی تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. جن کے پاس ہے اس کی قدر کرے، انہیں پیار کرے، انہیں یوں 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 بھینج بھینج کے پیار کرے. 8 سال کا ہو گیا محمد، مجھے کل کی بات لگتی ہے جب یہ پیدا ہوا تھا، اتنا منو سا، روئی کا گولا سا میرے پاس آیا تھا. تو بس اس کی میں نے عبداللہ کی شادی بڑی جلدی کر دی تھی. ابھی تو 26 ایئرز میں، 26 سال میں الاؤڈ ہوتا ہے، اس کی میں نے 24 سال میں کر دی تھی. ہم اسلام آباد میں تھے، ہماری پوسٹنگ ختم ہو گئی تھی، ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی، تو ہم نے لاہور واپس آنا تھا. تو ہم نے کہا چلیں جی شادی کر لیں. تو لوگوں نے کہا نہیں ابھی نہ کریں، اس کو فلائنگ میں مشکل ہوگی، اس کو یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بھائی میرا، میں نے بتایا تھا نا، وہ بھی آرمی میں تھا، جنرل، ریٹائر ہو گیا اب تو ماشاءاللہ فوجی فاؤنڈیشن کا ہیڈ ہے ابھی ماشاءاللہ تعالیٰ. تو اس نے مجھے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کر دیں آپ شادی. میں نے کہا بس ابھی یہ کہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا کر لیں گے کوئی. تو بچوں کی شادی جلدی کریں، بچوں کی شادیاں بہت ضروری ہیں جلدی کرنا. میری ایک فرینڈ ہے، دیکھیں ان کی 3 بیٹی ہیں اور ماشاءاللہ اچھی عمر بھی ہو گئی ہے، بڑی والی کی بھی، باقی بھی اللہ تعالیٰ ان کو اچھے رشتے دے. تو اس کا میاں بھی فوت ہو گیا، کوئی 5-6 سال ہو گئے ہیں. اور کہتی ہے کہ میں اسے کہتی تھی کہ دیکھو بچیاں شادی کی عمر ہیں، کوئی دیکھو ان کو کچھ کرو. کہتا تھا ابھی چھوٹی ہیں. یہ باپوں کو تو بچیاں چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ ماؤں کو نظر آتا ہے کہ اب ٹائم ہو گیا ہے. کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہے تو بات بڑی عجیب. ایک خط میری نظر سے گزرا جو ایک بچی نے لکھا ہوا تھا، اپنا نام اس نے ظاہر نہیں کیا ہوا تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ ہماری ماؤں کو اور ہمارے گھر والوں کو سمجھائیں کہ ہماری شادیاں جلدی کی جائیں. لڑکوں کو تو کہا جاتا ہے نا کہ ان کی شادیاں کر دیں، لڑکیوں کی بھی شادی جلدی کریں. اتنی سی بات میں کتنی بڑی بات پوشیدہ ہے. تو شادیاں جلدی کریں اور بہت مین میخ نہ نکالیں. اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا، آپ بسم اللہ تو کریں. آپ سوچیں تو صحیح، یہ نہ سوچیں کہ اب یہ پڑھ رہی ہے یا پڑھ رہا ہے، یا ابھی یہ اس نے جاب کرنی ہے، ابھی تو اس کے پاس گھر نہیں ہے، ابھی یہ بچوں کو کیسے کھلائے گا. اس طرح کی سوچیں نہ کریں. بچوں کی شادیاں کر دیں، ٹائم پہ کر دیں، ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے ہوتے ہیں، لیکن راستہ شروع تو آپ نے کرنا ہے نا، قدم تو آپ نے بڑھانا ہے. بچوں کو بھی یہ بات نہیں پتہ ہوتی. میں نے تو اپنی ایک فرینڈ کی ایک بات ایسے پکڑ لی تھی، اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور اس نے فٹافٹ شادیاں کرنی تھی، یوں منگنیاں کی اور یوں شادیاں کی. تو مجھے کہتی ہے سیمی بیٹیوں کی شادیاں جلدی کر دینی چاہیے. تو بالکل اس نے صحیح کہا تھا. اپنے گھروں میں جائیں، خوش رہیں، آباد رہیں. ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ٹائم گزر جائے نا تو پھر وہ کہتے ہیں نا لکیر پیٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ لوگ بھی جہاں جہاں ہیں بچوں کی شادیاں ضرور کریں. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ بعد میں ان کی شادیاں ہی نہیں ہوتی، پھر وہ بچے کہتے ہیں اب رہنے دیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں. ہمارے ہمسائے میں رہتے تھے، اب وہ چلے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ یہی ہوا. اتنا اچھے لوگ ہیں اور اتنا اچھا ان کا بیٹا، ایک بیٹے کی شادی ہوئی تھی، وہ کرتے کرتے ٹائم ایسا آیا کہ اب جناب بس ہوئی ہی نہیں شادی. ایسی بچیاں بھی میں نے دیکھی ہیں. تو ٹائم، ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، ہر یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. بچوں کو نہیں پتہ ہوتا، بچے کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں، ابھی ہم یہ کر لیں. ابھی آپ نے ان کو قائل کر رہے ہیں، پھر آپ ماں باپ کس چیز کے ہوئے اگر آپ قائل نہ کر پائے تو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، پوچھ گچھ ہونی ہے اس چیز کی. تو ہمارے اسلام میں بھی یہ ہے نا کہ شادی کر دینی چاہیے ٹائم پہ. اور ماں باپ دونوں بہت بڑی نعمتیں ہیں. ماں باپ کا خیال رکھیں، ماں باپ کو پیار کریں. یہ فادرز ڈے، مدرز ڈے تو مناتے ہیں، چلے ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو اب ہم منائیں گے ہی منائیں گے، کیونکہ عادت جو پڑ گئی ہے.
لیکن روز کا دن ہے ماں کا، روز کا دن ہے باپ کا. ان کو پیار محبت دیں. ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں، سچ مچ نہیں پتہ چلتا. جیسے مجھے اب ٹائم کا نہیں پتہ چلا، میں اب دیکھ رہی ہوں تو 20 منٹ ہو گئے ہیں. 20 منٹ میں آپ سے بات کر رہی ہوں. یہاں موسم اتنا اچھا ہے، اور جب موسم اچھا ہو اور دل کا موسم بھی اچھا ہونا تو پھر زندگی کا بھی پتہ نہیں چلتا، گزر جاتی ہے. اور ایسے ہی باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے. اور جب بندہ مڑ کے دیکھتا ہے تو بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، یادداشت خراب ہو چکی ہوتی ہے، کسی کا نام لے کے کچھ بتا رہے ہوتے ہیں. مجھے بہت پرانی ایک میری فرینڈ کا میسیج آیا، جناح کالج پشاور کی. میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے وہاں الیکشن بھی لڑا تھا اور میں جیت گئی تھی. اور یہ پتہ نہیں 79-80 کی بات ہے. میری یادداشت واقعی خراب ہو گئی ہے، تو مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں تھا. پھر اس نے مجھے تصویر بھیجی، تصویروں میں میری کلاس فیلوز باقی بھی کھڑی تھیں. تو پھر مجھے یاد آیا، اور مجھے اس کا نام بھی بھول گیا تھا جس کے اگینسٹ میں نے الیکشن لڑا تھا اور میں جیت گئی تھی. جی اس کا نام شائستہ تھا. اور مجھے اب یاد آیا، مجھے بھول گیا تھا. اتنی امپورٹنٹ چیز بھی انسان کو دنیا میں بھول جاتی ہے، تو انسان کس چیز پہ اترا رہا ہے؟ یہ جو الیکشن والے لڑائیاں کر رہے دوسرے کے خلاف دستوں گریبائیں، کچھ عرصے بعد ان کو ان کے نام بھی بھول جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے الٹ دینا ہے ہمیں. ہم نے بالکل بچہ بن جانا ہے. ہمیں کچھ یاد نہیں رہنا. ہمیں یہ بھی یاد نہیں رہنا کہ ہم نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. ہمیں اب دوبارہ کھانا ہے کھانا کہ نہیں کھانا. ہم باتھ روم گئے تھے کہ نہیں گئے تھے. کچھ بھی یاد نہیں رہنا. تو ہم کس چیز پہ اتراتے ہیں؟ اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ہم سب کو، اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے. خوش رہے، دوسروں کو خوش رکھیں. دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے. دوسروں کو تکلیف نہ دیں. ہمارے اسلام میں تو ہے کہ ایک کانٹا بھی راستے میں پڑا ہے تو اس کو ہٹائیں. یہ تقویٰ ہے. ڈر ڈر کے چلیں، ڈر ڈر کے چلیں بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.